नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 20, जुज नंबर 36। मामलात तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिनकी नहज के बारे में ना गुलाम हैदर को पता था और ना ही मलक बहजाद जानता था कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अलबत्ता गुलाम हैदर की नवाब इफ्तिखार हुसैन से तार पर होने वाली बात और नवाब इफ्तिखार के वालिद नवाब सर शाह नवाज से मुलाकात के बाद काम काफ़ी आसान हो गया था। बल्कि इतना आसान कि अब गुलाम हैदर को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उससे पहले ही ये बात क्यों न सूझी और वो ममदूट वल्लाज में जाकर सर शाह नवाज से क्यों ना मिला, जो गुलाम हैदर को अपने बेटे नवाब इफ्तिखार का दोस्त होने के नाते अच्छी तरह ना सिर्फ जानता था बल्कि कह भी चुका था, बेटा इफ्तिखार लंदन जा रहा है तो ये ना हो तुम अपने चचा को मिलने ही ना आओ, गाहे गाहे आते रहना। अगर मुझ तक काम हो तो बिला झिझक कह देना। मगर गुलाम हैदर को आपादापी में ये ख्याल ही ना आया कि सर शाह नवाज से मिलकर उसे अपनी सारी कथा सुना दे। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। नवाब साहब ने थोड़ी बहुत रद्दोकद के बाद गुलाम हैदर की बात मशरूती तौर पर मान ली, जिसका सारा मंसूबा मलक बहजाद ने तैयार किया था। अब जबकि नवाब साहब ने थानेदार ज़मीर शाह को बुलाकर उसे गुलाम हैदर के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में मदद करने का हुक्म दे दिया तो मज़ीद देर करने की तुक नहीं थी। गुलाम हैदर ने नवाब साहब से मिलने के बाद घर आकर 3-4 दिन में अपना सारा काम निपटाया और सीधा मलक बहजाद के गांव का रुख किया। उसे सारी तफसील से आगाह करके उसकी अमली शक्ल तैयार करने की कार्रवाई की तरफ मतवज्जा हुआ। मलक बहजाद गुलाम हैदर की नवाब साहब के बंगले से वापसी का बेचैनी से मुंतज़र था। उसे खौफ था नवाब साहब कहीं इनकार न कर दें, लेकिन जो कीमत मलक बहजाद ने गुलाम हैदर को इस काम के इवज़ अदा करने को कहा था, उस पर उसे यकीन था कि नवाब साहब ज़रूर मान जाएंगे, और वो ही हुआ। अब अगली पेशी बिल्कुल करीब थी, जिस पर सरदार सौदा सिंह का पेश होना करीना क्यास था, तो मज़ीद देर काम में भंग डाल सकती थी। 15 दिन पहले गुलाम हैदर को अपनी राइफ़ल और दूसरा ज़ब्त शुदा असला वापस मिल चुका था, लेकिन उसकी मलक बहजाद के मशवरे के मुताबिक हवा भी बाहर नहीं निकाली थी। लोगों की नज़र में राइफ़ल और दूसरा असलहा अभी तक गवर्नमेंट के कब्ज़े में था। गुलाम हैदर ने मलक बहजाद को अपने मामलात की तफसील बताते हुए कहा, चचा बहजाद, अम्मा जान को मैंने पाकपतन की बजाय कहीं और भेज दिया है। इसके अलावा माल काफ़ी सारा बेचकर बकिया नवाब साहब की फरीदकोट वाली हवेली में मुंतकिल कर दिया है। नवाब साहब पूरी तरह दोस्ती का हक अदा करने को तैयार हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे अपनी एक जीप भी ड्राइवर समेत भेज दी है, जो नवाब साहब की गुरु हरसा वाली हवेली में मौजूद है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु हरसा के थानेदार को बुलाकर मंसूबे पर अमल करवाने का हुक्म भी दे दिया है। थानेदार ने कहा है, अगर मैं कार्रवाई करके 2 घंटों के अंदर दोबारा थाना गुरु हरसा की हवालात में पहुंच जाऊं तो परेशानी की कोई बात नहीं, फिर सारी बात वो संभाल लेगा। वो मुझे नाजायज़ असला रखने के इवज़ हवालात में बंद करके ऐन वारदात के वक़्त बाहर निकाल देगा। मैं और मेरे बंदे कार्रवाई करके दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे। इस तरह ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन मुझे इसमें ख़तरा है कि काम सिर्फ सौदा सिंह का ही होगा, दूसरे दोनों बच जाएंगे, क्योंकि उसके लिए वक़्त नहीं होगा। मलक बहजाद ने गुलाम हैदर की बात सुनकर एक लंबी हूँ की, फिर हक्के की नए हाथ से रख कर बोला, गुलाम हैदर, उन दोनों की बिल्कुल परवाह न कर, हम एक ही हल्ले में ये दोनों किस्से पाक कर देंगे। बल्कि ये और भी अच्छा हुआ, नवाब साहब ने अपनी जीप अनायत कर दी, जिससे कोसों का पेंडा छपाकों में निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जीप तुझे फंसा भी सकती है, इसलिए उसका इस्तेमाल उस वक्त ही करना जब कोई चारा ना रहे। इसके अलावा एक और बात कि तू कभी भी अपने आप को हवालात में बंद ना करवाना, ना काम करने के बाद थाने का रुख करना। अगर थानेदार पर अंग्रेज़ सरकार का दबाव बढ़ा तो थानेदार ये वज़न नहीं उठा सकेगा, फिर तुझे रेशमी रस्से में सर देना पड़ेगा। हाँ, अपने बंदों को इस पेशी से कम अज़ कम 2 दिन पहले गुरु हरसा थाने में बंद करवा देना, उन्हें ऐन वक्त पर थाने से निकलवाना और कार्रवाई करते वक्त अपनी पुश्त पर रखना।
میں نے دریا پار چک ڈبی سے اپنے بانجے امانت خاں بٹو کو بلا لیا ہے، اس کے پاس اپنی رائفل بھی ہے، وہ اس معاملے میں تیرا صحیح جوڑ ثابت ہوگا۔ کارروائی مکمل کر کے تو اور امانت خاں بٹو ہر صورت فرار ہو جانا، اور تیرے بندے اس کے بعد آرام سے اسی تھانے میں جا بیٹھیں۔ اس طرح سودا سنگھ کا صفایا کرنے کے بعد چک میگا جانے کا اور پھر وہاں سے کسی بھی طرف فرار ہونے کا تیرے پاس بہت وقت ہوگا۔ جیسا کہ نواب صاحب نے حامی بری ہے، وہ تجھے پناہ دے سکتا ہے، یہی بات اس سے پکی کر کے تو کارروائی کرنے کے بعد حوالات میں نہیں جائے گا۔ خود کو حوالات میں بند کروا لینا ایسا ہی ہے کہ اپنے ہاتھ پہلے ہی کاٹ کے دے دینا۔ اگر کسی انگریز افسر کو شک بھی پڑ گیا تو تھانے دار کی تو صرف نوکری جائے گی یا تھوڑی بہت سزا ہو جائے گی، لیکن تیری گردن لازمی کنویں کے تختے پر کسی جائے گی۔ قانونی طور پر تھانے میں حاضری ہونے کی وجہ سے تیرے بندوں پر شک کم ہوگا، اگر وہ شک کی بنا پر پکڑے بھی گئے تو بمشکل 2 یا 3 سال کی سزا ہوگی، کیونکہ سودا سنگھ کے وارث ہر حالت میں تجھے ہی نامزد ملزم قرار دیں گے۔ امانت خاں بٹو تیری امید پر پورا اترے گا، اسے یہاں کوئی پہچانتا بھی نہیں، وہ کام کر کے واپس چلا جائے گا، انشاءاللہ کل تک یہاں پہنچ جائے گا اور پرسوں ہم مل کر سب پروگرام مکمل کر لیں گے۔ سودا سنگھ اس دفعہ جیسے بھی اور جدھر سے بھی جائے گا اس کی ایک ایک لمحے کی خبر ہمیں ملے گی۔ میں نے ایک بندہ وہاں خاص اسی کام پر لگا دیا ہے، اور وہ ہے ان کے گاؤں کا لوہار نندا، جو جگبیر کا بڑا یار ہے۔ کل وہ ایک خبر دے گیا ہے، ہم اسی کے مطابق اگلا پروگرام بنائیں گے۔ لیکن ملک بہزاد وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کام میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کے لیے بھی تیار رہو، ضروری نہیں ہر کام منصوبے کے عین مطابق ہی ہو۔ چچا بہزاد، اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں، غلام حیدر نے پورے جوش اور دلیری سے جواب دیا۔ نواب صاحب ایسی حالت میں بھی اس وقت تک پناہ دیں گے جب تک بہتر صورت پیدا نہیں ہو جاتی، اس کے لیے چاہے کئی سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی ذمہ داری لی ہے کہ وہ میری زمین کی ضبطی بھی نہیں ہونے دیں گے، میرے تمام آدمی اس کو اسی طرح کاشت کرتے رہیں گے جیسے وہ کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا ہے کہ میں یہ کام کیے بغیر نہیں ٹلوں گا، لہٰذا نواب صاحب کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں اور اپنا پروگرام بتائیں۔ میرا تو یہی خیال ہے اس دفعہ بھی سودا سنگھ فیروز پور نہیں آئے گا، اسے ہماری طرف سے اب بھی ڈر موجود ہے۔ میں نے اپنی تیاری ہر طرح سے مکمل کر لی ہے، ہمارے پاس 4 سانڈنیاں اور 25 گھوڑے، 1 جیپ اور 2 رائفلیں ہیں، مگر میدان لگتا دکھائی نہیں دیتا۔ بس ٹھیک ہے غلام حیدر، ہم اس دفعہ بھی پچھلی بار کی طرح منصوبہ بنائیں گے، ملک بہزاد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر نواب صاحب کی طرف سے تھی، وہ تمہارا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں۔ اب میدان ضرور لگے گا، یہ مجھے پکا یقین ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم کارروائی کر جائیں، اس دن کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ لیکن چچا بہزاد چوہا بل سے باہر نکلے تو کھڑکی میں آئے۔ غلام حیدر غصے سے بولا، اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکا، رایا میرے منہ کو آ رہی ہے، میں جانتا ہوں لوگ میرے منہ پر کچھ نہیں کہتے، لیکن میری غیبت میں مجھے ضرور بزدل کہتے ہیں۔ میں اتنا عرصہ انہیں باتوں میں لگا کر لے آیا ہوں، اب ان کی پکی ضمانتوں نے تو انہیں اور بھی شیر کر دیا ہے۔ ادھر میں مرنے والوں کے وارثوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ملک بہزاد غلام حیدر کا شکوہ سن کر بولا، میں جانتا ہوں غلام حیدر، یہ صبر کے گھونٹ تیرے لیے زہر کے اچھو ہیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے اس دفعہ چوہا کھڑکی میں آ ہی جائے گا۔ میرے مخبر کی رپورٹ گچی نہیں ہو سکتی، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ اب دیکھ، اگر تیرا اور اس کا ٹاکرا تیری رائفل کی ضبطی اور بغیر منصوبہ بندی کے ہو جاتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ ڈانگ سوٹے کی لڑائیوں میں اکثر وار اوچھے پڑتے ہیں، پھر مجھے تیرے بندوں پر بھی اعتبار نہیں۔ غریب آدمی کے ہاتھ چودھریوں پر اٹھتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ سودا سنگھ کے علاوہ تو سارے جنڈو والا کو قتل کر دے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھ، سودا سنگھ کا قتل ہوا نہیں، ادھر جنڈو والا تیرے قدموں میں ہوگا، اور سارے علاقے کے بدماش تیری ذات سے خدا کی پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ رہا تجھ پر پولیس اور مقدمہ، اس کی حالت گواہ ہوں اور ثبوت کے بغیر وہی ہوگی جو اس وقت ہمارے مقدمے کی ہے۔ لیکن چچا، اگر تو نہ رکتا تو میں عبدل گجر اور شریف بودلا کا تو کب کا گھونٹ بھر دیتا، کچھ تو دل کو تسلی ہوتی۔ بھتیجے میری بات سمجھ، ملک بہزاد کہنے لگا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ دیکھ، ہم جس کو بھی قتل کرتے اس کے بعد ہمارے پاس آزادی کا کوئی دن نہ ہوتا، نہ ہی دوسری کارروائی کے لیے ہمیں سکون ملتا اور نہ وقت، بلکہ ہم خود پولیس سے بھاگتے اور چھپتے پھرتے۔ ہمارے قابو میں سودا سنگھ نہیں آ سکتا تھا،
ان دونوں حرامیوں عبدل اور شریف کو تو ہم جا ہی پہنچیں گے، یہ تو ہمارے لیے گڑے کی مچھلی ہیں، جس کے لیے اگر وقت کم ہوا تو نواب افتخار کی جیپ بھی تمہارے کام آ سکتی ہے، جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں، مگر میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارا کام اس کے بغیر ہی ہو جائے گا۔ ہم سودا سنگھ سے فارغ ہو کر سیدھا چک میگا جا نکلیں گے، جہاں عبدل گجر صبح ایک پہر دن نکلنے سے لے کر شام ڈیگر تک نیم کی گہری چھاؤں میں دلے ماچھی سے ٹانگیں دبواتا ہے اور 15-20 گدڑوں کے ساتھ بیٹھا سارا دن ڈیگیں سنتا ہے۔ وہیں منجی پر بیٹھے بٹھائے سلا دیں گے اور تاریخ پر پیشی۔ غلام حیدر نے پوچھا، ہماری پیشی اب 2 جگہ پر ہوگی؟ ملک بہزاد نے منصوبے کی وضاحت کی، ایک گرو ہرسا اسٹیشن پر، دوسری چک میگا۔ چک میگا عبدل گجر اور شریف بودلہ کو ہم 4 تاریخ دوپہر ملیں گے، لیکن پہلے سودا سنگھ کی بارگاہ میں۔ اگر سودا سنگھ نے واصل کے سے جا کر ریل پکڑی اور ہم گرو ہرسا ہی بیٹھے رہ گئے تو پھر ساری پلاننگ خاک میں مل جائے گی، غلام حیدر نے شبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ واصل کے اسٹیشن سے وہ 2 وجہ سے نہیں چڑھے گا، ملک بہزاد نے داڑھی کو انگلیوں سے کھرچتے ہوئے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ ایک تو یہ وہ اتنا نادان نہیں کہ اپنے آپ کو خود موت کے چنبے میں جھونک دے، اسے سراسر پتہ ہے واصل کے غلام حیدر کا علاقہ ہے۔ دوم، اسے اگرچہ گرو ہرسا سے ریل پر بیٹھ کر فیروز پور جانے میں لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، لیکن اس کو جنڈو والا سے گرو ہرسا تک بہت کم گھوڑوں پر طے کرنا پڑے گا، جبکہ واصل کے آتے آتے اس کے جانوروں کی اس گرمی میں تباہی بول جائے گی اور سفر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اسے کسی کتے نے نہیں کاٹا کہ گرو ہرسا کو چھوڑ کر واصل کے کی طرف آئے۔ ہمارے مخبر کی پکی اطلاع بھی یہی ہے، لہذا ہم اسے گرو ہرسا پر ہی ملیں گے، اور اگر بالفرض 1% وہ واصل کے سے گیا بھی تو ہمارے آدمی سانڈنیوں پر مٹی تو نہیں چاٹنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، وہ ہم کو آ کر فوراً بتا دیں گے، پھر جیپ پر کوئی دیر نہیں لگے گی اور وہ کوئی بڑاوے نہیں کہ غائب ہو جائیں۔ اس کے بعد ملک بہزاد نے غلام حیدر کو تمام منصوبہ سمجھا دیا اور منصوبے کے ہر پائے کی چولیں اچھی طرح سے ٹھونک بجا کر سیدھی کر لی، جس میں غلام حیدر اور ملک بہزاد کا بھانجا امانت خان وٹو منصوبے کے مرکزی کردار نبھانے والے تھے۔ منصوبے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کے مطابق کل صبح برچھیوں، کرپانوں اور چھویوں سمیت گرو ہرسا تھانے کے سامنے جا کر 2 پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دنگا شروع کرنا تھا، جس میں 1-2 بندے بھی پھٹڑ ہونا تھے۔ ان 2 پارٹیوں میں ایک پارٹی غلام حیدر کے بندوں کی تھی اور دوسری ملک بہزاد کی۔ اس لڑائی کے بعد تھانے دار ضمیر شاہ کا کام ان سب کو 751 میں حوالات میں بند کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلا کام غلام حیدر اور میاں امانت خان کا تھا، جو بصیر پور کامنان پر رائفل چلانے والا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ وقتی طور پر حوالات میں بیٹھے ہوئے سب لوگ عین وقت پر شامل ہونا تھے، لیکن لڑائی میں حصہ انہیں نہیں لینا تھا کیونکہ تمام کام رائفلوں کے ذریعے ہونا تھا۔ کارروائی کرنے کے فوراً بعد ہی انہیں دوبارہ آ کر حوالات میں بیٹھ جانا تھا، جبکہ غلام حیدر اور امانت خان نے فرار اختیار کرنی تھی۔ جز نمبر 37۔ جولائی کی گرمی نے آسماں کو تانبے کا کڑھا بنا رکھا تھا، بادلوں کا تو کہیں مہینوں تک بھی نام و نشان نہیں تھا، اور ہوا ایسی گرم جیسے دوزخ کی بٹی سے آگ کی لپکیں پھیلتی جا رہی ہوں، جو ہٹ ہٹ کر یوں تھپیڑے مارتی تھی کہ انسان تو کیا صحرا بندلا جائے۔ دور تک کوئی ذی روح اول تو نظر نہ آتا تھا، اگر کوئی تھا تو کفن کے 4 کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ دھوپ ایسی روشن اور تیز کہ پسینہ بھی بوکھلا گیا تھا، جو بار بار پیدا ہوتا اور اسی کی وجہ سے سوکھتا بھی جاتا۔ گرمی اور دھوپ کے یہی حرارے بھوتوں کی طرح گھوم گھوم کو آسمان کو چڑھ رہے تھے۔ چری اور گاچے کی فصلیں تو خیر ویسے ہی اپنی نزاکت کی وجہ سے کب کی جلس چکی تھی، اس گرمی میں برگد اور پیپل تک مرجھا گئے۔ الغرض جانوروں سے لے کر پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں سب نے گویا فیروز پور ضلع سے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ عیالی اور چرواہوں کے علاوہ ہر ایک اپنے ہی گھر کا مہمان بن چکا تھا۔ گرمی کیا تھی، خدا نے مخلوقات کو عذاب دینے کا جولائی ایک بہانہ گڑا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی اس قدر جوش میں اٹھتا جیسے ہر شے کو بھون کے کھا جائے گا۔ ایک پہر گزرنے کے بعد تو اس کی جلانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، دھوپ کی لپٹوں سے دھندلا کے رہ جاتی۔ اس شدید گرمی میں سردار سودا سنگھ نے اپنے سفر میں تھوڑی سی مزید ترمیم کر لی۔ ایک تو اس نے تمام حالات کے پیش نظر اسٹیشن گرو ہرسا پر پہنچنے کا وقت 2 بجے کر لیا، اور دوسرا 30 بندوں کی بجائے ان کی تعداد 15 کر دی۔
سردار سودا سنگھ نے اپنی اس ترمیم کی اطلاع ہرے سنگھ کو رات ہی چھدو کو بھیج کر سمجھا دی تھی اور فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ دن چڑھتے ہی اسٹیشن گرو ہرسا پہنچ کر ریل کے آنے تک نتھا سنگھ کے پاس اس کے ڈیرے پر آرام کریں گے اور 4 بجے ریل پر سوار ہو جائیں گے۔ فیروز پور 1 دن کی بجائے 3 دن رہیں گے، پھر کسی بھی وقت وہاں سے جنڈووالا واپس آ جائیں گے۔ سردار سودا سنگھ رات کے تیسرے پہر اٹھ کر گردوارہ چلا گیا۔ وہاں اشنان کرنے کے بعد دیر تک گرنتھ پڑھتا رہا اور دل میں وہ گرو سے وعدہ کرتا رہا کہ آج کا دن سلامت نکل جائے، اس کی دشمنوں اور مقدمے سے جان چھوٹ جائے تو وہ کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اس کے دل میں شیر حیدر کے خلاف جو ایک کسک تھی وہ اب دور ہو چکی تھی۔ گرنتھ پڑھنے کے بعد سودا سنگھ نے سنت کو چاندی کے 10 روپے دیے اور باہر نکل آیا۔ واپس حویلی پہنچا تو دروازے پر ہرے سنگھ، جگبیر سنگھ اور بیدا سنگھ دوسرے بندوں کے ساتھ انتظار میں کھڑے تھے۔ سردار سودا سنگھ کو دیکھ کر سب نے ست سری اکال کا نعرہ مارا، جس کا سودا سنگھ نے بھی واہ گرو کے نعرے سے جواب دیا اور حویلی کے زنانہ حصے میں داخل ہو گیا۔ سردار سودا سنگھ کو دیکھ کر بنت کور گرنتھ ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، 7 چکر سر پر سے وارے، پھر اسے تاک میں رکھ کر سردار صاحب کے پاس آ گئی۔ سردار سودا سنگھ نے بنت کور کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا، بنتو چھیتی نہ روٹی دے دے، سفر لمبا ہے اور دپ دا کڑاکا تپ دا جاندہ۔ بنت کور نے آج پہلی دفعہ کامی کو آواز نہیں دی، بھاگ کر خود روٹی کا سامان کرنے لگی۔ بنت کور کی اس قدر محبت اور چاہت دیکھ کر سردار سودا سنگھ کی آنکھوں میں بنت کور کے لیے جذبے سے بھرپور محبت غالب آ گئی۔ وہ اسے چپکے سے دیکھنے لگا۔ بنت کور اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کر سردار سودا سنگھ کو کھلانے پر مصر ہوئی تو سودا سنگھ نے منع نہ کر سکا۔ وہ اسی کے ہاتھ سے کھانے لگا اور کہا، بنتو آج تو نے مجھے کل کا منڈا بنا دیا ہے۔ بنت کور سودا سنگھ کی بات سن کر مسکرائی اور بولی، سردار جی تسی لوکاں واسطے وڈے سردار ہو گے، میرے واسطے تاں کل دے منڈے ہی جے۔ کھانا کھانے کے بعد سردار سودا سنگھ بنت کور کے ساتھ کم سے کم 2 گھنٹے تک پیار محبت کی باتیں کرتا رہا۔ اس وقت تک دن کے 9:30 بج چکے تھے۔ تب سردار سودا سنگھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بنت کور نے سودا سنگھ کو اپنے ہاتھ سے 5 ہتھیار باندھے، جوڑے لپیٹ کر پگڑی درست کی، پھر گرنتھ کو 7 دفعہ سر پر سے دوبارہ پھیرے دیے۔ اس کے بعد حویلی کے اندرونی دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ جب تک سردار سودا سنگھ بگی پر قدم رکھ کر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، بنت کور وہیں کھڑی دیکھتی رہی اور اس کے اوجھل ہوتے ہی اپنے سینے کو پکڑ کر دروازے پر ہی بیٹھ گئی۔ بنت کور کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر شمع اور اجیت باغی ہوئی آئیں اور اسے اٹھانے لگی، ساتھ ہی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ سودا سنگھ بگی پر بیٹھ کر جنڈووالا کی گلیوں سے نکلا تو 10 بجے کا سورج سامنے آ چکا تھا۔ گاؤں والے بعض لوگوں نے واہ گرو کی سرکار میں اس کی رکھ کے لیے جی سے دعا کی، پھر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ سودا سنگھ کی بگی اور اس کے متروں کے گھوڑے گرو ہرسا کی طرف دوڑنے لگے۔ سڑک گچی گرد و غبار سے اس قدر بھری تھی کہ گھوڑوں کی ایک ایک ٹاپ سے 2-2 کلو گرد کا میدہ اٹھ اٹھ کر منہ کو آتا، جو نتنوں سے ہوتا ہوا تلی تک چلا جاتا۔ یہ گرد اس لیے بھی زیادہ تھی، ایک تو پورے 6 ماہ سے بارش کا قطرہ نہیں گرا تھا، دوسرا ہر وقت لکڑی کے پہیوں والے گڈھے چلنے اور چارہ ڈونے والی گدیوں اور بیلوں کے کھروں سے پس پس کر اتنا باریک ہو گیا کہ اسے مٹی کا میدہ ہی کہہ لیجیے۔ سڑک کے دونوں طرف سرکنڈوں کے کت والے اونچے جھاڑ اور ککر کے سیاہ پیڑ سردار سودا سنگھ کی بگی کے الٹی سمت بھاگتے جاتے۔ دھوپ اتنی زیادہ تھی کہ اس سے کیکروں کے سائے بھی ڈر کر کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ خشک ٹہنیوں پر بجڑوں کے آلنے لٹکتے ہوئے ایسے ہلتے جیسے ان کے اندر بھوت ہونکتے ہوں۔ کبھی کبھی سرمئی فاختہ یا بجڑا سامنے سے ایک دم پھڑپھڑا کر اٹھتا اور دور تک دھوپ میں غائب ہو جاتا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں سے چوہے، کرلے اور گلہریاں بھی ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف کو بھاگ اٹھتیں، جن کی پرواہ نہ گھوڑوں کو تھی اور نہ ہی سواروں کو۔ سودا سنگھ کو پٹیالے سے آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک جنڈووالا سے باہر نہیں نکلا تھا، جس کی ایک وجہ تو دشمنی تھی، لیکن اصل میں اس بار گرمی بھی اتنی تھی کہ گھر سے باہر نکلنا بٹی میں سر دینے کے برابر تھا۔ گرو ہرسا جنڈووالا سے 15 میل تھا، جو بگی اور گھوڑوں کے لیے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن لو کے تھپیڑوں اور دھوپ کے غبار سے جانوروں کو بخار سا چڑھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تیز دوڑنا بھی درست نہیں تھا۔ لہٰذا وہ دل کی چال چلتے گئے۔ ریل میں ابھی کافی دیر تھی،
ادھر ادھر خطرے والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے جانوروں کو دوڑانے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھوڑے چلتے چلتے جب 12 میل کے فاصلے پر دیوے کھو پہنچے تو سردار سودا سنگھ نے کہا، متروں کچھ دیر کے لیے سواریاں روک دو اور جانوروں کو پانی پلا لو، خود بھی آرام کر لو۔ دیوے کھو کی یہ جگہ سردار دیوے سنگھ کی ملکیت تھی، جو سودا سنگھ کے والد کا بڑا ہی گہرا متر تھا، اور اب اس پر اس کے بیٹے سردار ٹہل سنگھ کا قبضہ تھا۔ یہاں ایک بڑے سے بوڑ کے سائے والی ٹھنڈی جگہ تھی، جس کے نیچے ایک ٹھنڈے پانی کا رہٹ بھی چل رہا تھا۔ ہریاول پینے والے اور بھنگ گوٹنے والے سارا دن اس کھو پر بیٹھے باتوں کے طوطے اڑاتے اور نشے میں غین ہوئے لیٹے رہتے، اور سارے جہاں کی خبریں یہیں بیٹھے لیتے دیتے۔ اکثر راہی پاندیوں کا بھی یہی ٹھکانہ تھا۔ سردار سودا سنگھ گرو ہرسا منڈی آتے جاتے یہاں آرام کر کے بوڑ کی چھاؤں سے لطف لیا کرتا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا تھا کہ سردار صاحب کو اس بوڑ سے خاص رغبت تھی۔ آج بھی سودا سنگھ یہاں پہنچا تو اس کا بوڑ کو دیکھ کر جی للچا گیا۔ اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر رکنے پر ہی اکتفا کیا۔ اگرچہ یہ قیام منصوبے میں شامل نہیں تھا اور منڈی گرو ہرسا بھی اب 3 میل ہی رہ گیا تھا۔ سردار ہرے سنگھ نے سودا سنگھ کو ایک دفعہ نہ رکنے کا ہلکا سا کہا بھی، لیکن سردار سودا سنگھ نے کہا، ہرے سنگھ بہ جا، کچھ دیر آرام کر لے، جانور گرمی سے بندلا گئے ہیں۔ سردار سودا سنگھ کو دیکھ کر ٹہل سنگھ اور دوسرے تمام لوگوں نے اٹھ کر پرنام کیا، پھر بھاگ کر مونڈے اور چارپائیاں اکٹھی کرنے لگے تاکہ سب بیٹھ جائیں۔ سردار سودا سنگھ نے ہر ایک کو الگ الگ پرنام کا جواب دیا اور ایک بڑی سی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لو بھائی متروں، کسی نے اسنان کرنا ہے تو کر لو اور جانوروں کو بھی پانی وانی پلا کے تازہ دم کر لو۔ پھر ٹہل سنگھ کی طرف منہ کر کے، او پلیا لوکا، سب متروں کو اور مجھے لسی پلا، گرمی نے تو پورے ہڈوں سے پانی کھینچ لیا۔ اتنا کہہ کر سردار سودا سنگھ اسی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسی اثناء میں ایک پاندی جو وہاں بیٹھا آرام کر رہا تھا اٹھا اور اپنی سانڈنی پر سوار ہو گیا، جو تھوڑے فاصلے پر بیٹھی جگالی میں مصروف تھی۔ ٹہل سنگھ لسی لینے کے لیے اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، اور سودا سنگھ کے بندے گرمی کے مارے رہڑ کے ٹھنڈے پانی میں نہانے کے لیے لنگوٹ کسنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں 30 فٹ لمبے چوڑے کھڈے میں داخل ہو گئے۔ اتنے میں سانڈنی سوار نظروں سے اوجھل ہو گیا، جس کی کسی نے بھی پرواہ نہ کی۔ برگد کا تنا کم سے کم بھی 20 فٹ قطر کا تھا، اور اس کے بڑے بڑے ٹہنوں کا پھیر قریب 4 کنال میں تھا۔ بوڑ کی شاخوں پر چوڑے پتوں کی سبز چادریں، سینکڑوں پرندوں کی سریلی آوازیں اور پھریریاں لیتی ان کی اڈاریاں، ان کے بار بار ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پھدکنے اور چہچہانے کے ساتھ رہڑ کی ٹنڈوں سے نالیوں میں بہتا شفاف اور ٹھنڈے پانی کے تریڑے موسم کی حدت کو اتنا کم کر رہے تھے کہ سردار سودا سنگھ کو نیند آنے لگی۔ مگر اسے خوب پتہ تھا کہ ریل کا وقت اس کی اپنی ملکیت میں نہیں، جسے تبدیل کر کے 2 گھنٹے مزید بڑھا دیا جاتا۔ پھر بھی 2 بجنے میں کافی دیر تھی، کیونکہ ابھی تک 12 ہوئے تھے، اس لیے کچھ آرام کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ سودا سنگھ آرام سے چارپائی پر لیٹ گیا تو ٹھنڈی چھاؤں نے اتنا سرور دیا کہ اس نے ارادہ کیا، اب نتھا سنگھ کی حویلی میں جا کر آرام کرنے کی بجائے یہیں پر ٹکتے ہیں۔ ریل جانے میں 1 گھنٹہ رہ جائے گا تو یہیں سے اٹھ کر باغ چڑھیں گے۔ کون سا اب منڈی گرو ہرسا دور رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ٹہل سنگھ لسی کے 2 دونے بھر لایا۔ لسی کافی گاڑھی تھی، اس لیے اس نے اس میں رہٹ کا ٹھنڈا پانی بھی ڈال دیا، پھر پتل کے کلی شدہ چھنے بھر بھر کر سب کو پلانے لگا۔ پیت سنگھ، جگبیر، بیدا سنگھ وغیرہ کو نہاتے دیکھ کر ہرے سنگھ کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ بھی کپڑے اتار کر پانی کے کھڈے میں اتر جائے، لیکن وہ لسی پی کر وہیں بیٹھ گیا۔ سودا سنگھ لسی پی کر دوبارہ چارپائی پر لیٹ چکا تھا، بلکہ اب اس کے خراٹے بھی شروع ہو گئے تھے۔ ادھر سب متر کھاڈے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کے گنڈاسے، چھویاں اور کرپانے چارپائیوں پر پڑی اونگ رہی تھی، حتیٰ کہ پیپل نے اپنا تمام سایہ مغرب کی طرف سے کھینچ کر شاخوں کے نیچے کر لیا اور دوپہر 1 بجے کا طبل بجا دیا۔ ہرے سنگھ پہلے تو اس ساری کیفیت سے اکتا رہا تھا، لیکن جب اسے بھی بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہوگی تو اس نے بھی چند لمحے لیٹ کر آرام کرنے کی ٹھانی۔ ہرے سنگھ سر سے پگڑی اتار کر ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ اسے دور سے دھوپ کی چندیات دینے والی سفیدی میں گہرا گرد و غبار اٹھتا دکھائی دیا۔ ہرے سنگھ کے دل میں جو چھپا ہوا ڈر اور ہول تھا وہ اب بالکل سامنے آنے لگا۔ اس نے جلدی سے پگڑی دوبارہ سر پر رکھی، برچھی پکڑی اور اٹھ کر سودا سنگھ کو سختی سے جھنجھوڑا۔ سودا سنگھ اٹھ کر آنکھیں ملنے لگا، مگر اسے ابھی تک کچھ سجائی نہ دیا۔ ہرے سنگھ نے نہانے والوں کو بھی اضطراب انگیز آواز میں پکارا،
جسے سن کر سب ایک مرتبہ دہل گئے۔ کچھ نہا کر پہلے ہی نکل چکے تھے۔ جو نہا رہے تھے وہ ہرے سنگھ کی آواز سن کر پٹکے باندھے کھاڈے سے باہر چھلانگے مارنے لگے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سچ پوچھیں تو سردار ہرے سنگھ کے سوا کوئی بھی اس اچانک موقع کے لیے تیار نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، چودھری غلام حیدر ان کے سر پر آن پہنچا اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر چنگاڑتے ہوئے ایک بلند آہنگ نعرہ مارا اور گولیوں سے بھری ہوئی ولایتی رائفل سیدھی کر لی، جس کا گھوڑا پہلے ہی چڑھا ہوا تھا۔ غلام حیدر کے علاوہ امانت خاں کے ہاتھ میں بھی رائفل تھی۔ باقی سب کے ہاتھوں میں برچیاں اور ڈانگوں پر چڑھی ہوئی چھوئیاں چمک رہی تھیں، جن کی تعداد 35 کے قریب تھی۔ وہ سب بھی نعرے مارنے لگے اور ہتھیار کس کے 10 بندوں نے آنن فانن برگد کے پیڑ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ کوئی بھاگنے نہ پائے۔ دوسرے 25 آدمی ہر طرح سے مسلح غلام حیدر کی پشت پر جم گئے۔ ہرے سنگھ، جو سودا سنگھ کے باقی بندوں کی نسبت لڑنے کے لیے بالکل تیار تھا، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر وار کرتا، مانند خاں وٹو نے پہلے سیدھا اسی پر فائر کھول دیا۔ گولی ہرے سنگھ کے سینے میں لگی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے باوجود اس نے آگے بڑھ کر نہایت بہادری کے ساتھ واہ گری کا نعرہ مارا اور مانند خاں کے اوپر برچھی کا ایک بھرپور وار کیا، جو مانند خاں کے گھوڑے پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے دائیں ٹانگ پر لگا اور اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ ہرے سنگھ دوسرا وار کرتا، امانت خاں رائفل میں کارتوس دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے رائفل کی نال ہرے سنگھ کے سینے پر رکھ کر دوسرا فائر کر دیا۔ اسی فائر کے لگتے ہی ہرے سنگھ کی آنکھیں بے نور ہو گئیں اور وہ ایک ہی دم لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اسی اثنا میں غلام حیدر بھی اپنی میگزین سودا سنگھ کے بندوں پر خالی کر چکا تھا۔ اچانک ان بلاؤں کو دیکھ کر تو سودا سنگھ کے بندوں نے ہتھیار تو سنبھال لیے تھے، مگر وہ جم کر مقابلہ کرنے سے قاصر تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ چودھری غلام حیدر اور امانت خاں کی رائفلوں کا اپنی ڈانگوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں۔ دوسری طرف غلام حیدر کے ڈانگوں اور برچھے والے ساتھی بھی ان سے دگنی تعداد میں وہاں کھڑے تھے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر حملے کا جواب دیتے، گولیوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اونٹوں کا سہارا لینے لگے۔ لیکن غلام حیدر نے ان کو اس طرح گھیر لیا کہ ہر طرف سے ان کی پشتیں خالی ہو گئی۔ اس سوڑ کو دیکھتے ہوئے آخر جگبیر اور پیت سنگھ نے واہ گرو کا نعرہ مارا اور شیر کی طرح داڑتے ہوئے ہجوم میں داخل ہو گئے، مگر ان کو بھی اپنے جوہر دکھانے کی مہلت نہیں ملی۔ گولیوں نے انہیں بھی ہرے سنگھ کی طرح اونٹ سے نکلتے ہی زمین بوس کر دیا۔ غلام حیدر کی رائفل ولایتی ہونے کی وجہ سے اس کی میگزین میں 6 گولیاں موجود تھیں، جنہیں وہ ایک ایک کر کے لگاتار چلا رہا تھا۔ ایک میگزین ختم ہو جاتی تو وہ اسے اتار کر اپنے پیچھے کھڑے جانی چھمبے کی طرف بڑھا دیتا اور بری ہوئی میگزین اس سے پکڑ لیتا۔ جانی اگلی میگزین خالی ہونے تک پہلی میگزین میں گولیاں بھر دیتا۔ اس افراتفری میں سودا سنگھ کو سنبھلنا تو ایک طرف چارپائی سے بھی اٹھنے کا موقع نہ مل سکا۔ چارپائی پر بیٹھے ہی غلام حیدر اور امانت خاں کے فائروں اور اپنے بندوں کو گرتے دیکھ کر سودا سنگھ کی چارپائی کو غلام حیدر کے بندے گھیر چکے تھے اور اس کو اٹھنے کی نوبت نہیں دی۔ فائر سودا سنگھ کے کئی بندوں کو لگے، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر کر لوٹھیاں لینے لگے۔ فائر بہت نزدیک سے کیے گئے تھے، اس لیے بہت مؤثر ہوئے۔ جب تک غلام حیدر کی رائفل سے گولیاں نکلتی رہتی، امانت خاں اپنے بندوں کی اوٹ میں جا کر بندوق میں نیا کارتوس بھر لیتا اور گھوڑا دوڑا سودا سنگھ کے بندوں میں سے کسی ایک کو تاک کر نشانہ مارتا۔ سودا سنگھ کے بندے بھاگنے لگے تو غلام حیدر نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پیچھے بھاگ کر ان پر فائر کرنے لگا۔ نعروں کی گونج اور گولیوں کی آگ میں اتنا شور بلند ہوا کہ انسان تو کیا، برگد کی شاخوں میں پھدکنے والے پرندے بھی ایک دم اڑ کر دھوپ کی پناہ میں چلے گئے اور دہکتی سفید فضا میں اڑنے اور شور مچانے لگے۔ ان پے بے پے 2 رائفلوں کے فائروں میں سودا سنگھ کے بندے ایک طرف، خود غلام حیدر کے بندوں کو بھی ڈانگ برچھی کے جوہر دکھانے کا موقع نہ مل سکا۔ اتنا ضرور ہوا، غلام حیدر کے بندے دگنے ہونے کی وجہ سے سودا سنگھ کے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ذرا بھی ضرورت نہ ہوئی۔ اس مار داڑ میں سودا سنگھ کے جگرے والے آدمی ہرے سنگھ، جگبیر، بیدا سنگھ اور پیت سنگھ تو پہلے ہی گر چکے تھے۔ باقی کو بھی غلام حیدر اور امانت خاں آگے بڑھ کر اور انہیں گھیر گھیر کر فائر مار رہے تھے۔ سودا سنگھ چارپائی پر صدمے سے گرا ہوا تھا، اسے جامنی چھمبے نے جوڑوں سے پکڑ رکھا تھا۔ آپا داپی اتنی بڑی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا اور سودا سنگھ کے 10 بندے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 2 بندے بنگ پینے والے بھی اسی فائرنگ میں چل بسے۔ باقی کے 5-6 بندے گھوڑوں پر چڑھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ غلام حیدر نے ان کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس بورڈ کے نیچے سردار سودا سنگھ کی چارپائی کے پاس آ گیا۔ سودا سنگھ کا جوڑا کھل چکا تھا اور چہرہ زرد ہو رہا تھا، لیکن ابھی ہوش حواس ضائع نہیں ہوئے تھے۔ غلام حیدر نے سودا سنگھ کو جوڑوں سے پکڑ کر سدھا کیا اور کہا، سودے مجھے پہچان، میں ہوں شیر حیدر کا بیٹا غلام حیدر۔
جس کی ملاقات کا تجھے بڑا شوق تھا اور جس کے بندوں کو تو نے ناجائز مار دیا۔ تجھے اپنے ہرے سنگھ، جگبیرے اور دمے پر بڑا مان تھا۔ وہ دیکھ میں نے ان کی چھاتیاں کھول دی ہیں، کہاں گئے ان کی دیگی لوہے والی برچیاں اور گنڈاسیں؟ اب تو سمجھ لے، غلام حیدر نے اسی برگد کے نیچے تجھے سزائے موت سنا دی ہے۔ اب چل تو بھی انہی کے پاس، مگر تیرا اور ان کا ٹھکانہ ایک جگہ پر نہیں ہوگا۔ سودا سنگھ نے آنکھیں اوپر کر کے غلام حیدر کی طرف دیکھا جو موت کا فرشتہ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ غلام حیدر کا لمبے بر والا لال رنگ کا لاچا، سفید کرتا اور سنہری تلے والا کھسا سودا سنگھ کی آنکھوں میں تیر بن کر لگا۔ غلام حیدر کی آنکھیں سرخ انگاراں تھیں اور ان میں خون چڑھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں ریفل جس کی نال سے بارود کی بو دھواں بن کر نکل رہی تھی اور سودا سنگھ کی ناک کو چڑھ رہی تھی۔ سودا سنگھ نے غلام حیدر کو آج سے 12-13 سال پہلے، جب وہ یہی 10 سال کا ہوگا، اپنے باپ شیر حیدر کے ساتھ تحصیل مکسر میں ایک پنچایت میں دیکھا تھا۔ اس وقت تو یہ لڑکیوں کی طرح چٹا گورا ایک بچونگڑا سا لگتا تھا، مگر اب کتنا بڑا قاتل ہو گیا تھا، سودا سنگھ نے اسی حالت میں سوچا۔ بنتو سچ کہتی تھی، یہ مسلے بڑے بگیاڑ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بگیاڑ ہوتے ہیں۔ آخر یہ غلام حیدر مجھے کھا ہی گیا۔ جب سودا سنگھ کو بچنے کا گمان نہ رہا تو اسے پھر بنتو یاد آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بنت کور کو 2 ہتھڑ زور زور سے پیٹتے اور بین کرتے دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس نے دوبارہ غلام حیدر کی آواز سنی، سودے یہ نہ کہنا میں تیری ہی موت بن کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عبدل گجر اور شریف بودلہ بھی تیرے ساتھ آ ملیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اس دفعہ کی پیشیاں فیروز پور کی عدالت کی بجائے تحصیل جلال آباد میں ہی لگا دی جائیں۔ میرے پاس بار بار فیروز پور جا کر طریقے بھگتنے کا وقت نہیں، اس لیے میں نے یہیں عدالت لگا کر فیصلہ کر دیا۔ سودا سنگھ نے غلام حیدر کی بات سنی تو ایک دم تڑک کر بولا، غلام حیدر کوئی گل نہیں، سودا سنگھ مرد ہے زنانی نہیں کہ تیرے آگے بنتی کرے گا، مار دے گولی، پر گولی سینے پر مارنا، اور یاد رکھنا کسی مرد کو مارا تھا۔ غلام حیدر نے سردار سودا سنگھ کے دل پر رائفل کی نار رکھ کر گوڑا دبا دیا۔ غلام حیدر نے میگزین ایک دفعہ پھر بھر لی تھی، اس لیے وہ پوری کی پوری سودا سنگھ پر خالی کر دی۔ اس فائر کے چلنے کے ساتھ ہی خون کے تیز فوارے نے پوری چارپائی کو لال کر دیا۔ سودا سنگھ کو مارنے کے بعد غلام حیدر نے کچھ دیر تمام لاشوں کا جائزہ لیا اور پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور سب ساتھیوں سے کہا، بھائیو، امانت خان کے علاوہ تم سب سیدھے تھانے گرو ہرسا جا کر حوالات میں بیٹھ جاؤ اور یہ برچیاں اور ڈانگیں وہیں تھانے میں جمع کرا دو، اور سمجھ لو تم ہمارے ساتھ آئے ہی نہیں۔ پھر امانت خان کی طرف منہ کر کے، میں اور امانت اللہ نے چاہا تو جلد ہی چک میگا پہنچتے ہیں۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ غلام حیدر کے تمام بندوں نے تڑپتی ہوئی لاشوں کو وہیں چھوڑا، جن میں اب کوئی بھی زندہ نہیں رہا تھا، اور سیدھے تھانہ گرو ہرسا کی طرف سانڈنیوں اور گھوڑوں پر چڑھ کر چل پڑے۔ 1 گھنٹے بعد چک میگا 1 میل رہ گیا تو غلام حیدر نے کہا، میاں امانت، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کو آرام دے لیں تاکہ تازہ دم ہو جائیں، آگے ہمیں اس قہر کی گرمی میں مسلسل بھاگنا پڑے گا۔ دونوں شریں کے سائے میں اپنے گھوڑوں کو ٹھہرا کر نیچے اترے۔ گھوڑوں کو شریں کے نیچے کھڑے ہوئے نلکے سے پانی پلایا، خود پیا، پھر گھوڑوں کو سانس دلانے لگے۔ غلام حیدر نے کہا، امانت خان گھبرانا نہیں، اپنی رائفل کی نال کو اچھی طرح صاف کر لے، مجھے پکا یقین ہے ابھی سودا سنگھ کے مرنے کی خبر چک میگا نہیں پہنچی، البتہ تھانہ گرو ہرسا اس خبر سے گونج گیا ہوگا۔ امانت خان بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس پڑا اور کہنے لگا، چودھری غلام حیدر، گھبرانا نہ مردوں کے حصے میں لکھ کہا گیا ہے، میں تو پیدا ہوا ہوں تو انہی چکروں میں پڑ گیا تھا، یہ میری پہلی لڑائی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر منڈی گرو ہرسا میں خبر پہنچ گئی تو مجھے پکا یقین ہے فرنگیوں کی جیپیں ہمارے کھرے میں ہوں گی، لیکن خطرے امانت کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اتنے کہہ کر امانت خان اٹھ کر گھوڑے کو کھولنے لگا۔ غلام حیدر نے بھی اپنے گھوڑے کی لگام شری کے تنے سے کھول لی۔ اس کے بعد دونوں چھلانگیں مار کر چڑھ گئے اور رائفل کندھوں پر رکھ کر چک میگا کی طرف چل پڑے۔ چک میگا 300 نفر کی آبادی کا چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں زیادہ تر بڑے ذمہ دار نہیں تھے۔ لوگوں کے پاس 50-50 یا 100 ایکڑ کے قریب رقبہ تھا۔ اس میں وہ گندم اور چارہ کاشت کرتے، اس کے علاوہ 1-2 سیو بیریوں کے باغ بھی تھے۔ چک میگا کے مغرب کی طرف سے ایک نہر حکومت نے کافی پہلے نکال دی تھی، جو قصور کے مقام سے درائے ستلج سے نکال کر فیروز پور کو کاٹتی ہوئی بنگلہ فاضلکا تک چلی جاتی۔ چک میگا کی زمینوں کو اسی نہر کا پانی سیراب کرتا اور لوگ قدرے خوشحال تھے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں میں عبدل گجر اور شریف بودلہ ہی کچھ بڑے تھے، جن کی زمین 250-300 کے لگ بھگ تھی۔ یہ زمین غلام حیدر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن ان دونوں میں خود سری انہی کسی نہ کسی دشمنی میں ضرور الجھائے رکھتی، اور گاؤں میں بھی ان کا فساد اپنے سے چھوٹے زمینداروں کے ساتھ چلتا رہتا۔
اکثر کو یہ دونوں مل کر دبائے رکھتے۔ ڈیرا کافی کھلا تھا جس کے اندر نیم کے 2 پیڑ انتہائی گہرا سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس سائے میں 5-6 چارپائیوں پر کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے، جن میں عبدل گجر اور شریف بودلہ صاف نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے رکتے ہی لوگوں میں ایک ہڑبنگ مچ گیا۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ڈیرے سے باہر نکل کر بھاگنے کی جرت کسی کو بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دروازے پر غلام حیدر اور امانت خان رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ غلام حیدر نے عبدل گجر کو مخاطب کر کے کہا، او حرامی تیار ہو جا، غلام حیدر نیودرا ڈالنے آ گیا ہے۔ یہ بھی جان لے تیرا باپ سودا سنگھ کو اس کے گرو جی کے حوالے کر آیا ہوں، لیکن افسوس کہ تو اس کی چتا کی آگ نہ سیک سکے گا۔ وہ بیچارہ بھی تیرے سیاپے اور تیری چارپے کو کندھا دینے جوگا نہیں رہا۔ موت کو اتنا سامنے دیکھ کر عبدل اور شریف ایک بار اسان تو خطا ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت کر کے اپنے بندوں کو کہا، دلے کیا دیکھتے ہو، پکڑو اس کو اور ٹانگوں سے کچل دو۔ عبدل کی بات سن کر کچھ لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اتنا وقت کہاں تھا۔ دونوں نے فائر کھول دیا اور لگاتار گولیاں برسانے لگے، جس سے 3-4 بندے گر گئے، کافی سارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے۔ اسی اثنا میں موقع پا کر عبدل گجر بھاگنے لگا۔ اتنے میں غلام حیدر اور امانت خان رائفل میں دوبارہ گولیاں بھر چکے تھے۔ انہوں نے دوبارہ تاک تاک کے فائر کرنے شروع کر دیے، جو عبدل گجر اور شریف بودلے کے جسموں کو چھیدتے ہوئے نکل گئے، اور ڈیرے کا ویڑا منٹوں میں لہو لہان ہو گیا۔ ہر طرف لاشیں اور خون ہی خون پھیل گیا۔ نیم کے درختوں سے پرندے اڑ اڑ کر شاخوں کو چھوڑنے لگے۔ باقی لوگ یا تو بھاگ گئے یا چارپائیوں کے نیچے گھسے ہوئے تھے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد غلام حیدر اور امانت خان گھوڑے آگے بڑھا کر لاشوں کے قریب آئے اور دوبارہ عبدل اور شریف پر ایک ایک 2 فائر کیے اور پھر واپس چل دیے۔ باہر نکلتے ہی دونوں نے گھوڑوں کو ایڑیاں لگا دیں۔ ادھر چک میگا میں ہر طرف چیخ چنگاڑا اور ماتم شروع ہو گئے۔ عبدل گجر اور شریف بودلے کے ساتھ 3 اور لاشیں بھی اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا جیسے لوگوں پر ایک خواب کا سما گزرا ہو۔ جاری